बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल में हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो सेगमेंट हमारा चल रहा है कि आज हमने तरावीह में क्या पढ़ा, उसके हवाले से नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 11 पारे मुकम्मल हो गए, उनकी तफसीर भी होगी। आज इंशाअल्लाह 12वां पारा आपके साथ तफसीर जिक्र करनी है। 11वें पारे के लास्ट में सूरत हूद शुरू हुई थी, जिसकी चंद आयात सिर्फ 11वें पारे में, अब बाकी पूरी सूरत मुकम्मल बाकी 12वें पारे के अंदर है, इसलिए हमने पिछले उसमें जिक्र नहीं किया था। आज इसमें आपके सामने 12वें पारे की निस्बत से सूरत हूद का भी जिक्र कर रहे हैं। तो सूरत हूद ये मक्की सूरत है और इसके अंदर कुल 123 आयात हैं। और वजह तस्मीया इस सूरत की ये है कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या जिक्र है, इसलिए इसको उस निस्बत से सूरत हूद कहा जाता है, यानी कि वो सूरत जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इस सूरत हूद की इब्तिदा में कुरान मजीद की अज़मत और शान को बयान किया गया और फरमाया कि ये कुरान करीम अपनी मानी और अपने मज़ामीन के एतबार से ऐसी मुहकम किताब है कि इसमें किसी किस्म का कोई खलल और फसाद नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि इस कुरान पाक की तफसील और तशरीह उस ज़ात ने की है जो हकीम भी है, खबीर भी है। उसे इंसान के माजी, हाल, मुस्तकबिल, उसकी कमज़ोरियों, उसकी ज़रूरतों का बखूबी इल्म है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो है इस कलाम मजीद के अंदर फरमा दिया कि इसमें किसी चीज़ की खलल और फसाद नहीं है। यह जिक्र किया, उसके बाद साथ ही अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल दिए, जिसका आयात का तर्जमा, कुछ आयात का तर्जमा ये है, फरमाया कि सारी मखलूक को रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, ख्वाह वो मखलूक इंसान हो, जिन्नात हों, चौपाएँ हों, परिंदे हों, पानी में रहने वाले जानवर हों या ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर हों। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने ही पैदा किया। तो ये जैसे ही कुरान करीम की अज़मत को बयान किया, साथ अल्लाह ताला ने यहाँ पर तौहीद के दलाइल के तौर पर कुछ आयातें भी नाज़िल कर दी, जिनका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। जब अल्लाह ताला ने कुरान की अज़मत को भी बयान किया, तौहीद और दलाइल भी बयान कर दिए, साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर चैलेंज भी कर दिया सारी इंसानियत को, उस वक्त के लोगों को, इसलिए कि ये फसाहत और बलागत की किताब है। और जो उस वक्त के मुशरिकीन अरब के अंदर फसाहत और बलागत बहुत उरूज के ऊपर पहुंचा गया था। ये भी एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमेशा अंबिया को वही मोजज़ात अता किए कि जिस वक्त उस चीज़ का चर्चा होता था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर जादू का था, उसको उस जैसे अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता फरमाए। ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने उस वक्त तिब बहुत उरूज पर थी, तो ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा ज़िंदा करने, बर्स और कोढ़ की बीमारियों को ठीक करने का अल्लाह ताला ने मोजज़ा अता किया। इसी तरह अरब के अंदर फसाहत और बलागत बहुत उरूज पर पहुँच चुकी थी, इसलिए इसी के मुकाबले में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। और जैसे उसका वाक़या है कि आप अलैहिस्सलाम के आने से 7 साल कबल हर साल अरब के अंदर एक मुकाबला होता था फसाहत और बलागत में, यानी जो बेहतरीन शेर व शायरी या ऐसे अल्फाज कि जिनका चुनाव करना मुश्किल होता था। अब उन लोगों के अंदर इस चीज़ के अंदर मुकाबला होता था और सारे अपने शेर व शायरी लगाते थे कि जिसका सबसे बेहतरीन शेर होता, शायरी होती, उसको खाना काबा के दरवाजे के ऊपर लटका देते कि फसाहत और बलागत में आला है। 7 साल मुकाबला होता रहा, जीतते रहे। जिसकी एक किताब भी मौजूद है जिसको सबा मुअल्लका कहा जाता है, कि वो किताब मौजूद है कि जिसमें उस 7 सालों के अशआर को जमा किया गया। अब जब 8वें साल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भी नाज़िल हो चुकी थी, और उस वक्त सूरत कौसर जो 30वें पारे में है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये भी नाज़िल हुई थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखवा कर वो जो सूरत थी उसको खाना काबा के दरवाजे के ऊपर लटका दिया। और रवायात के अंदर आता है कि जो फसाहत और बलागत में हर साल जीतता आ रहा था, जब उसने इस सूरतुल कौसर को देखा लिखा हुआ, तो उसने नीचे लिख दिया मा हाज़ा कौलुल बशर, कि ये किसी बशर का कौल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको जा बजा चैलेंज किए। 3 चैलेंज कुरान करीम के अंदर जिक्र किए। पहला फरमाया कि अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम इस कुरान की तरह का कोई कुरान ले आओ, यानी ऐसी कोई किताब ले आओ जैसे पूरा कुरान नाजिल किया है। जब इससे आजिज़ आगे फरमाया कि अगर ये नहीं कर सकते तो 10 सूरतें ही ले आओ। अगर वो भी तुमसे नहीं होता तो फरमाया कि एक ही सूरत ले आओ और सबको जमा कर लो, अरब व आजम को जमा कर लो, सबको जमा कर लो, इसके मुकाबले में सूरत ले आओ।
عرب نے کوشش بہت کی، لیکن جو بھی انہوں نے شعر و شاعری کی وہ ان کے اپنے مذاق بن گئی، جیسے بہت ساری روایات ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظمت بھی بیان کر دی، دلائل بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشرکین مکہ جانتے تھے کہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے ہوئے ہیں نہ کتابت کو جانتے ہیں، لیکن اتنی فصاحت اور بلاغت آ رہی ہے، آخر اس کی کوئی وجہ تو ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے اور صرف حسد کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، وگرنہ وہ بھی جانتے تھے کہ ما ھذا قول البشر، کی یہ جو قرآن پاک ہے کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب انداز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ توحید اور ان چیزوں کے دلائل دیتے ہیں وہاں پر انبیاء کے بھی ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ انبیاء کے ان واقعات سے ان دلائل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہی پہلے بھی انبیاء آتے رہے جو اپنے وقت کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ اور اسی صورت کے آگے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کے وہاں آگے واقعات ذکر کر دیے، تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دی ہیں وہ دلائل بھی اس پہ قوی ہو جائیں۔ جب یہ دلائل دے دیے، انبیاء کے ذکر کر دیا واقعات، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور استقامت کا حکم دیا۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت ہے، اس کی وجہ سے پوری امت کو حکم کہ وہ استقامت کے اوپر آ جائیں، اور ہر وقت ہر جگہ پہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کا ذکر کیا اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کر دیا۔ استقامت کیا چیز ہے؟ کہ پوری زندگی ان تعلیمات پر گزار دی جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسے ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے سفید بال دیکھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ پر جلد بڑھاپا آ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورۃ ہود اور ان جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ اس جو کہنے کا جو مطلب تھا، اشارہ تھا، وہ اسی آیت کے اندر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ کوئی سخت آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی یہ اتنی تھی کہ ظاہر بات ہے کہ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ انسان کوئی بات کہے اور اس پہ ڈٹا رہے، پوری دنیا مخالف ہو جائے لیکن اس بات پہ ڈٹا رہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پہ اوپر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب حق بات کہو اور حق کی بات پر ڈٹ جاؤ، پھر چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھروں سے مخالفت، جتنے انبیاء کرام دیکھیں سب کو اپنی گھر سے مخالفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی طرف سے ان کو مخالفت۔ تو جب بھی انسان ایمان کے ساتھ حق کا بات کرے اور اس پہ اوپر ڈٹ جائے، یہی استقامت ہے۔ اگلی کچھ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا اور وہاں فرمایا کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اس کی دو صورتیں بیان کی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب دو خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پہلی آیت یہ کہ ایسے دردمند اور نیک لوگ نہیں رہتے جو انہیں فتنہ و فساد سے منع کریں، یعنی نیک لوگوں کی کمی ہو جاتی ہے اور برے لوگ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے اور نیک لوگ کم ہوں جو ان کو ان چیزوں سے منع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ قوم حد سے زیادہ عیش پرست ہو جائے اور گناہوں میں پڑ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی جس طرح عیش و عشرت میں پڑ چکے ہیں، ہم لوگ اللہ کے گناہوں کے اندر پڑ چکے ہیں اور حد سے زیادہ اس چیز کے اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر بھی نازل ہوا۔ اور اب ایسا موقع آ چکے اللہ پاک معاف کریں کہ پہلے ہم مسجدوں میں اللہ تعالیٰ بلاتے تھے، ہم نہیں جاتے تھے، لیکن اب ہم جانا چاہتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر روک لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، چھوٹے بڑے چھپ کے پہلے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ جو عذاب اس وقت عالمی وبا ہے، اس سب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اس صورت کے اختتام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اختتام پر بھی تسلی، صبر اور استقامت کا ذکر کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا
اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اور ان آیات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ ہود کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ یوسف شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یوسف یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے اندر 111 آیات ہے، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس لیے اس سورت کو سورۃ یوسف یعنی وہ سورت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات کے اندر تکرار ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت سارے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ بجگہ آتے ہیں، تو یہ تکرار ایسے ہیں کہ اس سے تکرار سے دل میں کوئی چیز کھٹکتی نہیں ہے، مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے تھوڑے مضامین ہر جگہ بیان کیے ہوتے ہیں۔ اب ان تمام مضامین کو بنا لو تو پورا واقعہ اور پوری چیز ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، لیکن سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی واقعہ پورا اس سورت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کے اندر ان کا کہیں بھی کچھ واقعہ کا ذرا سا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں کیا، اور یہاں تک کہ کئی جگہ پہ نام آیا ہے لیکن صرف نام کی حد تک آیا، باقی ان کے ساتھ کوئی واقعات کو ذکر نہیں کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا واحد قصہ ہے کہ جس کے اندر تکرار نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قصے کو خود قرآن نے احسن القصص کہا گیا، یعنی جو واقعات میں سے بہترین واقعات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر جتنی بھی نصیحتیں پائی جاتی ہیں، عبرتیں پائی جاتی ہیں، شاید ہی کسی صورت کے اندر ہو۔ کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں؟ چند ہم نے آپ کے لیے مختص کی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے اس صورت کے اندر، توحید اور فقہ دونوں ہیں، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، سیاست حکومت کے رموز بھی اس کے اندر بتلا دیے، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی اس میں ہیں، حسن اور رزق کی حشر سمانی بھی اس کے اندر موجود ہیں، انبیاء اور صالحین کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، ملائکہ اور پرندوں کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، بادشاہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں کا ذکر بھی اس میں ہے، راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی اور مکاری بھی اس کے اندر ہے، گمنامی بھی اس کے اندر ہے اور شہرت بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعات سے جن واقعات سے ہمیں عبرت ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، یہ تمام واقعات اور تمام چیزیں اس صورت کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس صورت کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا واقعہ اور زندگی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہت ساری مماثلت رکھتی ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا، یہاں پر مشرکی قریش بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام وہاں سے گئے، 3 دن تک غار ثور کے اندر رہے، اور پھر اس کے بعد مدینہ گئے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جب ہوا تو آپ علیہ السلام نے آخر میں وہی بات کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی، اور خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے وہ بات کہتا ہوں کہ یوسف نے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ کی تھی۔ کیا بات؟ کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو اتنا عام ہے کہ تقریباً ہر ایک بچہ بھی ان کے واقعہ کو اور اس چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پر مفصل تفصیل بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ اتنا نمبر جمالی سا ذکر کر دیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، اور حضرت جو یوسف علیہ السلام تھے وہ غیر معمولی طور پہ حسین تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت سارا پیار تھا۔ اب بھائیوں کو جو ہے اس سے حسد ہوا، وہ کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے اب اپنے ساتھ لے گئے، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے کنویں سے ان کو نکالا اور جا کے بازار مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں پہ جو عزیز مصر تھا انہوں نے خرید لیا۔ اب جب جوان ہوئے اور حسن تو بہت زیادہ تھا، اور وہاں جو ان کی بیوی تھی وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، اور جب اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے بچنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا۔ اب بادشاہ نے جیل کے اندر بھی یہی ہوا کہ وہاں ان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر سب ان سے بہت سارا محبت کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ بادشاہ نے خواب دیکھی، اس کی خواب کی تعبیر نہ ملی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتلائی، اور بادشاہ کو اس کی تعبیر پسند آئی تو وہ ان کا پسندیدہ ہو گئے اور ان کو بلوایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، یہاں تک کہ مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں سخت قحط پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور آ کے انہوں نے وہاں سے کچھ راشن اور سامان کی درخواست کی۔
اب کچھ دن آنا جانا جب شروع ہو گیا تو کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، وہی بھائی جس کو تم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے والدین کو بلوایا اور وہیں مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ کچھ پہلے آپ کو جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے اندر بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر آ کے آباد ہو گئے، تو یہی واقعہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے اپنے والدین کو وہاں بلا لیا اور وہیں آ کر وہ آباد ہونے لگ پڑے، اور یہاں تک کہ اتنی آبادی ان کی ہو گئی تھی کہ اس وقت کے اندر مصر کی دوسری بڑی قوم یہ بنی اسرائیل بن گئی تھی۔ اس کے بعد آگے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی واقعہ کا کچھ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس واقعے سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلے نیکسٹ جو 13ویں پارے کا خلاصہ آئے گا انشاءاللہ اس میں ذکر کر دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔